अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मजमूई तौर पर सैलाब की जो सूरत हाल बन रही है उसके ऊपर बात करेंगे। ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सैलाबी रेला आया हुआ है वो आफत अज़ीम है। जिन लोगों का ख्याल है कि ये सैलाबी रेला ख़त्म हो गया है और मसाइल अब कम हो रहे हैं, उनको अपना ख्याल ख़ाम कर देना चाहिए, क्योंकि इस ख्याल की कोई हकीकी बुनियाद नहीं है। हम सिंध के ऊपर एक प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं कि सिंध इस वक्त पाकिस्तान के बदतरीन आफतज़दा सूबों में से एक है, लेकिन ये वाहिद सूबा नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर हालात देखें, उससे भी आपको ख़राब नज़र आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अपने मामलात हैं। पंजाब का साउथ जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से आवाज़ क्या है, वहाँ के नुमाइंदगान क्या बात कर रहे हैं। इनका तारुफ करवाने से पहले हम सिंध के बारे में आपको बता दें कि सिंध इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। जो एदाद शुमार हमारे सामने है उसके अंदर तकरीबन 450 के करीब अमवात हैं, 700 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, 23 अजला को आफतज़दा करार दिया जा चुका है। तकरीबन 2135 किलोमीटर की शाहराएँ जो हैं वो मुतासर हुई हैं, 45 के करीब मेन पुल टूटे हैं, 3 लाख से ज़्यादा घर और इमारतें जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं, और तकरीबन 4000 के करीब मवेशी और माल भी है मुतासर हुआ है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अभी तक 1200 के करीब अमवात हैं, 116 अजला पाकिस्तान के मुतासर हैं, 10.5 लाख घर तबाह हैं, 8 लाख मवेशी जो हैं वो हलाक हुए हैं, और मईशत को 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान भर से जो ख़बरें आ रही हैं, सिंध उसका एक ख़तरनाक नमूना पेश करता है। तमाम का तमाम पानी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में से उबला, बारिशों की वजह से आया, पहाड़ों के ऊपर से आया, अब सिंध में से गुज़र रहा है। तो सिंध के अंदर जो रेलों की कैफियत है वो मुसलसल सैलाब की कैफियत है। जो यूएन के नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी बताया है कि ये वो मानसून है, ये वो सैलाब है, लगता है कि जिसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिल रही है इर्द गिर्द के हालात से, जिसके अंदर पानी मुसलसल सिंध में से निकल रहा है। क्योंकि ढलवान इस किस्म की है, सिंध की तरफ से इस पानी ने निकलना ही था, वहाँ पर ऑलरेडी सैलाबी कैफियत थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम का तमाम पानी जब सिंध में से निकलेगा तो वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी। जो ज़रूरत है वो बड़ी वाज़ेह है। जो NGOs वहाँ पर काम कर रही हैं उनकी जो असेसमेंट्स हैं उसको बुनियाद करते हुए, जो हुकूमती ज़राए हैं उसको बुनियाद करते हुए हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त टेंटों की और फूड की अशद ज़रूरत है। वहाँ पर टेंटों की शेल्टर के लिए, और फूड वो जो आप रेडी टू यूज़ फूड कहते हैं, जिसको आप फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दवाइयाँ अशद दरकार हैं वहाँ पर, जिसका ताल्लुक मलेरिया से है, जिसका ताल्लुक डायरिया से है, जिसका ताल्लुक स्किन की डिजीज़ से है। और साथ साथ जो मोबाइल टीम्स हैं उनको पहुंचने में बहुत दुश्वारी है, और वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी गाड़ियां जिसके ऊपर वो एड ले जा सकते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो सफ़र करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि उनके पास गाड़ी छोटी नहीं हो। लोगों की डेस्परेशन है, बाज़ जगह पर आपको जराइम भी नज़र आएंगे, गाड़ियाँ लुटती हुई भी नज़र आएंगी, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक डेस्परेशन की कैफियत है, और सिर्फ सिंध में ये नहीं है, ये हर उस जगह में आपको नज़र आएगी जहाँ पर लोग मुसलसल मुसीबत से तंग आए हुए हैं। कपड़े लोगों को चाहिए, लेकिन मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि कपड़े जब आपने देने हैं तो पुराने कपड़े नहीं देने। मर्दों के लिए शलवार कमीज़ अमूमन मीडियम साइज़ के जो शलवार कमीज़ हैं वो उनको चाहिए होते हैं, 9 नंबर के जूते उनको चाहिए होते हैं। ख़वातीन के लिए इसी साइज़ के कपड़े और चादरें अगर आप ये मुहैया करें तो मुकम्मल तौर पर पैकेजेस के साथ उन NGOs के ज़रिए या हुकूमती जो निज़ाम बना हुआ है उसके ज़रिए आप उन तक पहुँचाएँ तो कुछ मुसीबत कम हो सकती है। जो तखमीने हैं सिंध की तरफ से वो अभी मुकम्मल तौर पर नहीं आए ये, लेकिन ये बात 10 बिलियन या 20 बिलियन रुपए तक नहीं ठहरेगी, ये 100 बिलियन तक भी जा सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती। वक्त कितना लग सकता है? सिंध में से जो हमने लोगों से बात की उनके ख्याल के मुताबिक 6 महीने लग सकते हैं इस अजाब की इमीडिएट फ़ेज़ को एड्रेस करते हुए। रिहेबिलिटेशन जिसके अंदर लोगों की घरों की तामीर है, उनको घरों और ज़मीनों पर वापस भेजने का अमल है, इस 6 महीने के इख्तिताम पर शुरू होगा,
اور پھر شاید اگلے 3-4 مہینے اس میں لگیں، تو آپ 6 سے 9 مہینے کا عرصہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر اس سیلاب کی آفت سے سندھ نپٹ سکتا ہے۔ دوسرے صوبوں کے اندر حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، وہاں پر بھی مدد کی ضرورت ہے اور ہر صوبے کی اپنی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے، اس کے لیے ہم نے جو پینل ترتیب دیا ہے اس کا تعارف میں آپ سے کروا دیتا ہوں۔ فرح عظیم شاہ صاحبہ ہیں، ترجمان بلوچستان حکومت، ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ محسن لغاری صاحب وزیر خزانہ پنجاب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب صوبائی وزیر خیبر پختونخوا ہمیں DSNG پہ جوائن کرتے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم واپس آئیں گے تو ان تینوں ممبران سے بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ ان کے صوبوں کے اندر حالات کس قسم کے ہیں اور کتنے عرصے کے اندر کتنی امداد کے ساتھ یہ کتنے لوگوں کو سہولت مہیا کر سکتے ہیں اور زندگی نارمل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں یوسف زئی صاحب سے بات کا آغاز کر لیتا ہوں، کیونکہ ان سے ہم جاننا چاہیں گے لیٹسٹ صورتحال کیا ہے، اور وہی سوال پھر ہم آپ سے بھی ریپیٹ کریں گے۔ شوکت صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں سیلاب کے حوالے سے کیا کیفیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب، دیکھیں جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا، بدقسمتی سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ہماری توقع سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ 2010 کے سیلاب کے بعد ہم نے کافی محنت کی تھی، کافی تیاری بھی کی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ کہ اموات اس حد تک نہیں گئی، لیکن یہ کہ جو انفراسٹرکچر ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ انکروچمنٹ بھی ہے، جس طرح ہوٹلیں وغیرہ کالام کے اندر گری، وہ انکروچمنٹ ہمارے 2012 میں جو ہوٹلیں بنی تھی اس وقت بہت زیادہ بڑی تعداد میں دریا کے کنارے بنی، تو وہ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے بھی ڈیمیجز ہوئے، اور فصلیں بہت بڑی تعداد میں خراب ہوئی ہیں، کیونکہ ٹانگ، ڈیے خان، اپر چترال، دھیر، کوہستان اور شانگلہ، سوات تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے وہاں۔ تقریباً ان تمام اضلاع میں میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ گیا ہوں، کیونکہ میں اس حوالے سے جو سیلاب کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے اس کا میں فوکل پرسن بھی انہوں نے بنایا مجھے، تو مجھے جانا پڑا ہے تمام اضلاع میں، تو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ تمام فصلیں ختم، بہت سارے گھر ڈیمیجز، ابھی تک پانی کئی جگہوں پہ ابھی بھی کھڑا ہے، جیسے ٹانک ہے، ٹانک میں آپ پیدل نہیں پھر سکتے، تو یہ ایشوز ہیں۔ جیسے کوہستان سے میں ابھی آیا ہوں، تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ گیا تھا کوہستان اور شانگلہ، تو وہاں بھی جو سب سے بڑا ایشو جو اس وقت آ رہا ہے وہ لنکس روڈ جو ہے، وہ تقریباً 1400 کلومیٹر تو روڈ خراب ہوئے ہیں، بلکہ ختم ہوئے، میں یہ کہوں گا۔ ابھی جو شانگلہ میں جو ڈیٹیل ہمیں دی گئی تھی، تقریباً شانگلہ اور کوہستان میں 250 سے زیادہ سڑکیں اس وقت مطلب خراب ہوئی ہیں اور بالکل واش آؤٹ ہوئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کس طریقے سے متاثر نہ ہو، تو ہیلی کاپٹر بھی دیا ہے، CM صاحب نے اپنا جو بڑا ہیلی کاپٹر تھا اس میں جو کالام میں لوگ پھنسے تھے ان کو بھی نکالا گیا ہے، اور ابھی تک نکالا جا رہا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ خوراک کی ضرورت شارٹیج ہوتی ہے یا ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے بائی روڈ، تو وہاں اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے خوراک پہنچائی جا رہی ہے، تو کوشش بہت ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یہ 5-6 ابھی ریلیف پہ شوکت صاحب میں 1 منٹ میں آتا ہوں، لیکن آپ نے جو تصویر بتائی وہ بڑی اہم ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تباہ کاریاں ایک تو جاری ہیں اور دوسرا جو تخمینے ہیں ابھی انیشیل سٹیج میں ہیں، لیکن انیشیل سٹیج میں بھی کافی خطرناک نظر آتے ہیں۔ فرح صاحب، اگر آپ ہمیں بتا پائیں بلوچستان کے حوالے سے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیں، بلوچستان کا مسئلہ جو ہے اس کو آپ پھر باقی صوبوں سے ذرا علیحدہ رکھیں، اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ پچھلے 75 سال کا مسئلہ ہے، اور آج یہ جو ڈیزاسٹر کی وجہ سے نقصانات آپ نے دیکھے، یہ 75 سال کے مسائل ہیں بلوچستان میں۔ اب یہ جو فلیش فلڈز کا ہوا جس طریقے سے سلسلہ 12 جون سے شروع ہے، جو ابھی تک جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 11 سپٹمبر تک اکارڈنگ ٹو دا پریڈکشن جاری رہے گا، جس سے پورے کے پورے گھر لوگوں کے بہہ گئے، 25,000 پلس جو فل ہاؤسز تھے وہ ڈیمیج ہو گئے، اسی طریقے سے 25,000 پلس پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، 6 لاکھ کے قریب جو ہیں ہماری کھڑی فصلیں جو ہیں تباہ ہو گئی ہیں، 1500 سے پلس جو ہمارے کلومیٹرز میں اگر ہم روڈز کی بات کریں تو وہ تباہ ہو گئے ہیں، برجز گر گئے ہیں، ڈیمز، پروٹیکشن ڈیمز کو کافی نقصان پہنچا ہے، بڑے ڈیمز چلیں انٹیکٹ رہے ہیں،
لیکن نقصانات بہت ہوئے ہیں. کھڑی فصلیں جس طریقے سے لوگوں کی تباہ ہوئی, لائف سٹاک بہہ گیا, پانی لے گیا. ابھی بھی کھلے آسمان تلے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں. ریسورسز کی بلوچستان گورنمنٹ کے پاس بہت کمی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ موجود ہیں. فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں دیکھیں اب گیس کا مسئلہ, اب بارش جب کوئٹہ میں ہوئی ہے تو پورا کا پورا مواصلاتی نظام درم بھرم ہو گیا تھا. اسی طریقے سے یوب سے آگے اگر میں آپ کو لے کے چلوں تو وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو رضاکار تھے انہیں بھی مشکلات کا سامنا تھا ریسکیو اینڈ ریلیف کے آپریشن. جو وسعت ہے بلوچستان کی جو وہاں پہ گیا نہیں اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا, اور بلوچستان کے مسائل کا بھی. جی بالکل. اور اسی طریقے سے دیکھیں کچھ علاقوں میں زمینی راستہ جو تھا وہ منقطع تھا, لیکن اب آلموسٹ جو ریسکیو کا عمل ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے, لیکن ریلیف کا جو پروسیس ہے وہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گا. اس میں ہم آتے ہیں, ریلیف پہ آتے ہیں. تصویر آپ نے بتائی, پنجاب جو ہے 2010 کی نسبت کہتے ہیں کہ اضلاع کی جو تعداد ہے وہ کم ہے جو متاثر ہوئی ہے, لیکن ساؤتھ پنجاب میں تباہی کافی ہے. اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب. طلعت تھینک یو ویری مچ. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک یہ چیز سب کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس دفعہ کا جو پانی آیا ہے ہمارے ہل ٹارنٹس میں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آؤٹ آف دا 13 میجر ہل ٹارنٹس, ہمارے 13 میجر ہل ٹارنٹس ہیں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اندر, 13 میں سے 9 میں ریکارڈ ہائی اس سال آیا ہے. تو اور اگر ان کی کوانٹیفائی اگر میں آپ کو کرنے کے لیے اس طرح لوگوں کے لیے ایزی کرنے کے لیے, اگر 248,000 کیوسیکس اگر ایک ہل ٹورنٹ کے اندر آ رہا ہے پہاڑی نالے کے اندر, اس کے مقابلے میں آپ کمپیئر کریں کہ دریائے راوی کے اندر جب انڈیا نے 1 لاکھ کیوسیک, 1 لاکھ اور یہاں 248, وہ دریا کے اندر ایک ہل ٹورنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. سانگھڑ ہے, اس طرح کہا ہے, اس طرح ویڈور ہے. یہ جو ہل ٹورنٹس ہیں یہ سارے 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے اوپر اپ ٹو 3.25 لاکھ کیوسیک ان میں پانی آیا ہے. انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہوتا تھا کہ ایک ہل ٹورنٹ کا ہے جو ہے 2012 کا ہے, کسی کا 2010 کا ہے, کسی کا 2013 کا ہے. اس سال ان ساروں میں یہ ہائی آئے ہیں, اور جو جنرلی پرانے ہائیز آتے تھے ایک پیک آتی تھی, یو وڈ ہیو اے اسپائک ان دا ڈیٹا. Now you had multiple spikes. ایک دن اگر 1 لاکھ آیا تو اب پھر کم ہو کے 40,000 30,000 پھر سے وہ 1,05,000 آیا. امپیکٹ کیا ہو؟ ہاں, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری طاقت بہت ہوتی ہے, اس میں مٹی ہوتی ہے, پتھر ہوتی ہے. you'd have to experience it to know what. شور ہوتا ہے. آپ نے یہ ناردرن ایریاز کی ویڈیوز تو دیکھی ہیں نا, کیسے ہوٹلس کو اس نے مطلب 5-7 سیکنڈ کے اندر ہی اس نے بڑے بڑے اسٹرکچرس کو اڑا دیا. تو یہ اس پانی کی پاور ہوتی ہے. تو گاؤں جو کہ گاؤں بیچارے صفحے ہستی سے مٹ گئے ہیں. روڈ سٹرکچر جیسے بیوی بتا رہی تھی, ہمارے یہاں بھی روڈ سٹرکچر سارا اڑ گیا ہے. جو اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, BHUs بنے ہوئے ہیں, ویٹرنٹی ہاسپٹلز ہیں, اینی اسٹرکچر دیٹ واز دیئر از ناؤ گون. اور 2010 سے کس طرح کمپیئر کرتا ہے ڈسٹرکشن وائز؟ 2010 والا فلڈ جو تھا مینلی ریور فلڈ تھا. سی دس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے فلڈ رائٹ ناؤ دیٹ وی ہیو. ریور بھی اب چڑھنا شروع ہو گیا بائی دا وے, یہ بھی میں آپ کو ریور میں بھی اب پانی رائز کرنا شروع ہو گیا. تھوڑا سا سمجھانے کا ٹیک فیو منٹس اف یو ڈونٹ مائنڈ. ہمارے جو ملک کی اگر آپ جیوگرافی دیکھیں تو وی ہیو اے سلوپ کانٹور رننگ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ along which the rivers run. ٹھیک, دریا اس طرح چلتے ہیں ہمالیہ سے لے کے تو عریبین سی تک. ہمارے علاقوں میں کوہ سلیمان کی ایک رینج آ جاتی ہے. کوہ سلیمان کی رینج ویسٹ میں ہے اور ریور انڈس اس کے ایسٹ میں ہے. اگر اس کو کمپیئر تو یہاں پہ کوہ سلیمان رینج کے اندر بارشیں ہونی ہیں اور اس پانی نے نیچے آ کے ریور انڈس کی طرف جانا ہے. تو وہ نارتھ ساؤتھ کے اس کے اندر ایک ایسٹ ویسٹ والا فلو بھی آ جاتا ہے. اس دفعہ شروع میں دریائے سندھ میں پانی نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو 2 مہینے پہلے تو آپ سندھ اور پنجاب سندھ کے ساتھ آپ ہمارا ہر وقت سنگ لڑائے ہوئے تھے. بالکل, بیکاز سندھ کے اندر پانی نہیں تھا. اور پھر یہ ہل کیونکہ نہیں تھا تو یہ ہل ٹورنٹس کا پانی اس میں سے ڈرین ہو کے آگے جاتا رہا. اب دریائے سندھ میں بھی پانی آنا شروع ہو گیا. تو دریائے آن گوئنگ ہے, یہ مسئلہ آن گوئنگ. یوسف زئی صاحب, ذرا شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تصور یہ ہے کہ چونکہ ابھی ذکر کیا محسن صاحب نے کہ یہ ہمارا جغرافیہ کس قسم کا ہے, تو عام لوگوں کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ کے پی کے اندر سے پانی نکل گیا تو مسئلے کا جو فوکس ہے اب وہ بلوچستان, سندھ پرائمریلی ناؤ, اور پنجاب کا جو ساؤتھ ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو وہ ذرا اورینٹیشن درست کر دیں کہ خیبر پختونخوا میں ابھی مدد کی کتنی ضرورت ہے اور کیا کیا کام ہونے باقی ہیں, اگر اس کے اوپر آپ بتائیں تو.
دیکھیں طلعت صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا ایشو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اب تو ریلیف تو اب تقریباً ہم کر چکے ہیں کافی حد تک، اور ایکٹیو بھی رہے ہمارے جو چیف منسٹر محمود خان ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ وہ ہر ضلع میں گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں اور کافی ان کے پرابلمز بھی معلوم ہو گئے ہیں. اب جو اصل ایشو آ رہا ہے وہ بحالی کا ہے. مطلب ریلیف ایکٹیویٹیز تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو بحالی کا ہے وہ 1 کھرب سے زائد کا نقصان ہوا ہے. اب یہ اتنا بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہ، اور کیونکہ سڑکوں کا انفراسٹرکچر ٹوٹل ڈیمیج ہوا ہے. ہمارے ہاسپٹلز کافی، جیسے کروڑا ہسپتال تو بھی ٹوٹل ختم ہو گیا. اس طرح BHOs بہت سارے بہ گئے ہیں. اسکول کے تقریباً میرے پاس ابھی کوئی فگرز تھی 156 کے قریب اسکول بہ گئے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا 6 لاکھ لوگ ہمارے اس وقت جو ہے نا وہ کیمپوں میں اور اس پہ ہیں، بے گھر ہوئے ہیں. اب یہ 6 لاکھ لوگوں کو ہم ان کے گھروں تک لے جانا ہے واپس، تو اس کے لیے ظاہر ہے پہلے سڑکیں بھی بنانی ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے گھروں کی تعمیر بھی کرنی ہے، ان کو واپس لے جانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن دیکھیں ہم تو کوشش کریں گے اپنے وسائل میں، جس طرح بی بی نے بھی کہا کہ بلوچستان کے وسائل بڑے محدود ہیں، ہمارے بھی محدود ہیں، لیکن کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ تو کم از کم یہ ہوگا کہ چلو وفاقی حکومت بھی ہیلپ کرے گی بلوچستان میں، سندھ میں. یہاں تو پرابلم کچھ اور ہے. یہاں تو ابھی تک یعنی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ انہوں نے وزٹ کر لیا ہے، چترال کا بھی کر لیا ہے، شانگلہ کا بھی کیا ہے، کوہستان بھی ابھی گئے ہیں، مختلف ڈی اے خان بھی گئے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسے اعلان نہیں ہوا ہے جس طرح بلوچستان کے لیے 10 بلین کوئی اناؤنس کیے ہیں یا کیا؟ 10 بلین ابھی تک ہمیں تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ کہ کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ ویسے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پرائم منسٹر آتے ہیں ایک صوبے میں اور وہ کسی مطلب صوبے کے چیف منسٹر کو یا کسی کو انفارم بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنے طور پہ جا رہے ہیں، اپنے طور پہ آ رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مصیبت کی گھڑی جب آتی ہے نا، یہ کوئی عام سیاست نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں. عام سیاست میں تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جلسہ کریں، جلوس کریں، جو بھی کریں اپنی پارٹی. لیکن ایک شاید اسلام آباد میں میٹنگ آئی واز ہوپنگ کہ ہم اس طرف نہ جائیں، لیکن ابھی اس میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر سروسز چیفز بھی موجود تھے. اس میں نہ پنجاب کے چیف منسٹر آئے، نہ KP کے چیف منسٹر آئے، نہ AJK کے پرائم منسٹر آئے، نہ گلگت بلتستان کی طرف سے نمائندہ آئے. تو وہ میٹنگ فورم تو موجود ہیں، لیکن جس طرح آپ نے اسکیل جو بتایا نا یوسف زئی صاحب، یہ اسکیل جو ہے نا پالیٹکس سے آگے کی بات ہے. یہ کسی سانجے حکومت کا جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر سپوز دیکھیں اس طرح ہے نا کہ ایک پرائم منسٹر جب آتا ہے نا کسی بھی صوبے میں، اور جب اس طرح مشکل ہوتا ہے نا، تو وہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپ کے رابطے کے، آپ کے اس کے، وہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. یہاں لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں کوئی گلہ شلہ بھی نہیں کر رہا ہوں. ظاہر ہے ان کی اپنی پالیٹکس ہے، ہمارے اپنے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوارڈینیشن ان کی طرف سے کوئی ابھی تک ہمارے ساتھ تو کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا ہے. وزٹ کر رہے ہیں ہم، ہونا چاہیے. پوائنٹ ویل نوٹڈ، کچھ کرتے آپ نے پوائنٹ ریز تو کیا. ایک مصیبت کی گھڑی میں ان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا. یہ ایک الگ بات ہے، ہم ادھر جائیں نہ جائیں، لیکن ان کا یہ کام ہے کہ ہمارے صوبے میں آئے تو کم از کم ہمیں انفارم کرتے. لیکن ہمیں کوئی آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کوہستان جانا تھا، ان کو ریسیو کریں گے. یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب چیزیں بہت ادھر ادھر چلی گئی ہیں نا. یہ شروع دن سے کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی، لیکن کوارڈینیشن کا پوائنٹ از ویل ٹیکن. لیٹس سٹے ود دیٹ کہ کوارڈینیشن از. دوسری بات یہ طلعت صاحب دیکھیں، دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کا حصہ تو ہے نا، یہ تو پاکستان کا پیسہ ہے، یہ کسی کے ذاتی جاگیر تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ بلوچستان کے لیے اعلان کرتے ہیں، سندھ کے لیے کرتے ہیں، تو اب آپ KP کے لیے بھی کریں. اور ریکنسٹرکشن جو ہے وہ ہونی بھی، تو کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے وسائل ہیں، انشاءاللہ اپنے وسائل سے لوگوں کو آباد کریں گے. نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟ بلوچستان کے اندر ریکنسٹرکشن دوسرے صوبوں کے نسبت بالکل مختلف ہوگی. وہاں پر لوگوں کو گھروں تک واپس لے جانا بالکل مختلف ہوگا. تو ذرا اس کے ڈائنامکس ہمیں سمجھائیے کہ اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے تو کوارڈینیشن کا نقطہ اٹھا دیا کہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے. آپ بتائیے. اچھا دیکھیں، بلوچستان کا جو طلعت مسئلہ ہے نا وہ باقی صوبوں سے بالکل مختلف ہے، اور بلوچستان کی سیاست بھی اگر آپ دیکھیں باقی صوبوں سے بالکل مختلف ہے. ابھی میں نے 2-3 پریس کانفرنسز کی تھی، اینڈ اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز آف مائی چیف منسٹر، انہوں نے یہی پیغام دیا کہ میری طرف سے پورے پاکستان کو، ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ اس وقت آپس کی رنجشیں بھلا کر ایک طرف رکھ کر
सियासत को भूल कर सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम को हमारी ज़रूरत है और हम सबको यूनाइट होके यकजा होके उनकी मदद करनी चाहिए। तो देखें इस किस्म का जेस्चर आपने किसी सूबे में नहीं देखा। और फिर इसके साथ साथ आपने मुझसे पूछा था कि बलूचिस्तान का, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पूरे 75 साल अगर आप इसको देखें तो ये बलूचिस्तान का मसला है, आज तक बलूचिस्तान जो डिज़र्व करता है बलूचिस्तान को मिला ही नहीं है। अगर नेशनल असेंबली में आप सीट्स उठा के देखें कितनी सीट्स हैं बलूचिस्तान की, 16, और फिर अगर वो 4 रिज़र्व सीट मिला के आप देख लें कितनी है, आउट ऑफ 342 सीट्स में हमारे पास क्या रह जाता है। तो बलूचिस्तान पे भी इतनी ही तवज्जो दी जाती है हर गवर्नमेंट की जानिब से। अब मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेशन जो फेडरल गवर्नमेंट की है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, दैट इज़ बेस्ट। कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल स्टेकहोल्डर्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स वो भी दी बेस्ट हो रही है। और इसके साथ साथ अभी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हम जो रिलीफ का एक प्रोसेस है उससे गुजर रहे हैं, एंड वी आर अबाउट टू एंटर इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, और वो हमें लाजमी पूरा करना है। भले हमारे पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं, बलूचिस्तान हमेशा निगलेक्ट होता आया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम इंगेज करेंगे प्रोमिनेंट एनजीओज़ को, इंटरनेशनल एनजीओज़ को। अब हमने एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था 3 दिन पहले इस्लामाबाद में, जिसमें 20 के करीब यूएन एजेंसीज आई थी, वो मुल्क आए थे जो किसी भी डिज़ास्टर में मदद करते हैं। तो रिहेबिलिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों बलूचिस्तान में बिगड़ी रहती है? इसलिए कि हम अंडर डेवलप हैं, लोगों को बुनियादी सहूलतें तक वहाँ पर मुयस्सर नहीं है। आपने कोई डिमांड वगैरह की है कि हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है मरकज़ की तरफ? आपने कुछ? जी बिल्कुल, मरकज़ की जानिब से बहुत कोऑर्डिनेशन है। प्राइम मिनिस्टर कई बार दौरा कर चुके हैं, और वैसे बहैसियत एक पाकिस्तानी अगर मैं आपसे अपनी बात शेयर करूं तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं काम में बहुत एक्टिव हैं। और अभी जब से उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है वो कई बार बलूचिस्तान भी आ चुके हैं, खुद सैलाब ज़दगान से मिल चुके हैं, 10 अरब का उन्होंने ऐलान भी किया है। और ये है कि अपील भी लॉन्च की है वर्ल्ड वाइड, जिस तरीके से आर्मी चीफ ने भी अपील लॉन्च की है, और इसी हिस्से को बढ़ाते हुए हमने ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। तब्दील होना है हकीकी मदद में, हकीकी मदद, बिल्कुल उसको यकीनी बनाएंगे, वो होगा। ये मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कह रही हूँ कि इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं है बट नीयत है, हम मिसाल कायम करके चले जाएंगे। आने वाली हुकूमतों को ये पता चलेगा टाइम फ्रेम अभी डालते हैं, when there is a will there is a way। ओके, अब पंजाब क्या करने की ज़रूरत है? अब 2-3 चीज़ें हैं तलत। एक तो इमीडिएट जो है हमें इन लोगों को रेस्क्यू करना है और वो रिलीफ करना है। अब जैसे जैसे ये रोड एक्सेस या उनका एक्सेस, रोड्स तो नहीं, उनका एक्सेस जैसे जैसे हो रहा है उन लोगों को हम वहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं। और कहाँ पे लेके जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे ज़मीनों में तो पानी खड़ा है। बिल्कुल, लेकिन जो साथ ही उनके ड्राई एरियाज़ है, जिस तरह के हमारा कल्चर है, वो लोग इस तरह कैंप्स में नहीं आते। हर कोई अपनी प्राइवेसी छोड़ता ही नहीं है, अपनी प्राइवेसी चाहता है। अगर कहीं आएंगे भी सेम इन बलूचिस्तान यही मसला हुआ हमें भी जी। अगर आएंगे भी सही तो वो कहेंगे कि हम जो एक दादे के बच्चे हम एक जगह बैठेंगे, दूसरा हमारी औरतों के पास ना है। तो ये हमारे यहाँ वो जो एक बाकी जगहों पे टेंट विलेजेस बन जाते हैं वो नहीं बन सकते। यहाँ फिर आप किस तरह मैनेज करेंगे? तो इस तरह फिर वही होता है ना, एरियाज में लेके जाएंगे, स्कूल जो बीच में जो ड्राई जगह होती हैं वहीं पे, वहाँ पे उनको हम टेंट्स दे रहे हैं। लेकिन फिर बात ये है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसका घर टूटा हुआ है, जो धूप में बैठा हुआ है या बारिश में बैठा हुआ है, आप उसको बिल्कुल ये नहीं समझा सकते कि टेंट मैन्युफैक्चर करेगा, एक सप्लाई चेन होगी, उसने तरपाल को ऑर्डर करना है, उसने सीना है उसको, तो वो इमीडिएट है। दे नीड इमीडिएटली एंड दे एक्सपेक्ट यू टू हैव द पावर्स ऑफ अल्लाह, कुन फयकून वाली ताकत होनी चाहिए तुम्हारे पास कि अभी मेरा ये मसला हल हो जाए। तो इसलिए वो गुस्से में भी हैं। उस पर आप देख रहे होंगे आजकल ये सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही हैं कि वो ट्रक्स वगैरह लोगों ज़बरदस्ती बहुत डेस्परेशन है ना। हमें जो लोग ये नेक काम कर रहे हैं, मैं उनसे आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इससे डिस्करेज ना हो। आपको आपका अजर आपका अल्लाह देगा, तो इस चीज़ से डिस्करेज नहीं। आपने एस्टिमेट कोई लगाया है? जिस तरह अभी शौकत ने एक एस्टिमेट बताया, मोहतरमा ने एस्टिमेट बताया, वो जस्ट बी अ वेरी वाइल्ड गेस, लेकिन मेरा गिव मी अ वाइल्ड गेस, लाइक कितना होगा? देखें इस वक्त जो है तकरीबन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, मुझे तो अपने इरिगेशन का मिसाल के तौर पे मैं आपको दूं तो हमारी इरिगेशन की जो वहाँ पे सारे जो कनाल्स के सिस्टम थे, जो ड्रेनेज था, वो सारी चीज़ें हमारी उड़ फुड़ गई हैं। तो अगली फसल के, रबी के फसल के लिए अगर हमें पानी का इंतज़ाम करना है तो उसको इमीडिएटली प्लग करना है। उसके ऊपर भी हमें तकरीबन $1 बिलियन तो ज़रूर चाहिए होगा। अंदाज़ा है, इसे रफ़ एस्टिमेट है। फिर हमारे जो घर लोगों के बन गए, घर बनने में तो 2, 4, 6 महीने लगेंगे। उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं
کہ بجائے اس کے کہ وہ پٹواری کی جا کے تصدیق کا کر کے وی آر گوئنگ ٹو گو انٹو ٹیکنالوجی اور ہم سیٹلائٹ امیجری کے ساتھ بیفور اینڈ آفٹر والے اس کے ساتھ کریں گے, کیونکہ جب ہیومن انٹریکشن آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمیاں رہ جاتی ہیں کہ کوئی دے دلا کے اپنا نام ڈلوا دیتا ہے اور جس بیچارے کا گھر ڈوبا ہوتا ہے وہ بیچارہ رہ جاتا ہے, تو اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ آل ٹوگیدر کتنا I really wouldn't want to comment on a number. پھر وہ ایسا ہوگا کہ ایک بات فائنل اسیسمنٹ پتہ چلے گا. let it be. کراپس کا کتنا نقصان ہو گیا لوگوں کا, مطلب. اور ایک اور چیز جو آپ کے میں پروگرام سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, رورل ایریاز میں سب لوگ اپنا دانہ رکھتے ہیں, گندم ہر کسی کا, وہ بہہ گئی ہے اب, تو وہ گورنمنٹ کے اسٹاکس کے اوپر نہیں ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. ناؤ دے ٹو ول بی ڈیپینڈنٹ آن گورنمنٹ اسٹاکس. جو یہاں پہ گورنمنٹ کے اسٹاکس تھے ان میں میسو نہیں لیکن ڈیمیج ایویکویشن کر لی تھی ان کی, لیکن ان میں بھی کچھ نہ کچھ ڈیمیج ضرور ہوا ہوگا. تو دیر کوڈ بی این امیمنٹ فوڈ کرائسس گوئنگ آلسو. شوکت صاحب بالکل آخر میں یہ سوال میں باقی مہمانوں کے ساتھ بھی ریپیٹ کروں گا, کچھ ٹائم فریم آپ مقرر کرنا چاہیں گے؟ آئی نو کہ بالکل انیشیل اسسمنٹس ہیں, ڈیمیج کو بھی ہم صحیح طریقے سے فیکٹر ان نہیں کر پا رہے, پانی نکلے گا, پھر ڈیمیج اسسمنٹس ہوں گی, ہر جگہ پہ آپ جائیں گے, تو آپ کے ذہن میں ہے کہ 6 ماہ لگ سکتے ہیں, 1 سال لگ سکتا ہے اس زندگی کو نارمل حالت میں واپس لانے کے لیے؟ دیکھیے سر, ہمارے پاس تو 2 مہینے ہیں, جو جن علاقوں میں زیادہ تر جو شمالی علاقہ جات ہیں ہمارے, سوات ہے, شانگلہ, کوہستان, اپر دیر, چترال, ہمارے پاس صرف 2 مہینے ہیں. ان 2 مہینے کے بعد تو برف باری وہاں شروع ہو جائے گی نومبر میں. تو ہمارے لیے تو بہت ہی چیلنجز ہے کہ ہم کس طرح ان کی سڑکوں کو بحال کریں, ان کو گھروں تک واپس پہنچائیں, ورنہ ایک الگ کرائسس پیدا ہوگا. تو میں تو یہی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ ہمت دے. البتہ جہاں ٹانگ ڈی خانے وہاں پانی ابھی تک کھڑا ہے, جس طرح اور پنجاب کے ایریا سے اسی طرح اس کا بھی ہے. کوئی سلیمان سے جو پانی آیا اس کی وجہ سے وہاں کافی ڈیمیجز ہوئے, اس میں ٹائم لگے گا. لیکن یہ جو ہے نا, یہ تو ہمارے پاس تو کوئی 2 مہینے ہی ہے, اور 2 مہینے کے بعد تو پھر وہاں جانا اور بھی مشکل ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں کیونکہ ان کو ریٹرن کرنا, پھر یہ جو فوڈ ہے, اب ایک اور چیز جو ابھی جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ امراض کا ہے, کہ جو فلڈ کے بعد جو ہیلتھ کے ایشوز آتے ہیں. طلعت صاحب, یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ ابھی بھی کافی لوگوں کو کوئی کہیں پہ سانپ کاٹ رہا ہے, کہیں بچھو کاٹ رہا ہے, کہیں اور بڑے ایشوز آ رہے ہیں. اور یہ جو فلڈ کے بعد جو مرض شروع ہوتے ہیں, اسکن کے ڈیزیز اور ڈائریا, اور یہ تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑا, یہ بھی ہم ہیلتھ چیلنج بہت بڑا, 50 لاکھ کے قریب ابھی تک تو اسٹیمیٹ ہے افیکٹ ہوگا. جی سر, تو ہمارے 6 لاکھ لوگ اس وقت بے گھر ہیں. تو اتنے سارے لوگوں کو واپس اپنی جگہ پہ لانا کافی, جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ ٹینٹ وغیرہ تو دیے ہیں, لیکن ایک بندے کا گھر گیا, اس کو یہ بھی فکر ہے کہ میرا گھر تو تباہ ہوا, میں کیا کروں گا, تو وہ ڈسپریٹ ہوا ہے, وہ تو بہت زیادہ. سو اب نارتھ جو ہے وہ 2 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے ریس اگینسٹ ٹائم, ویدر کی وجہ سے اپ نارتھ جو ہے 2 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے. سر یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور آپشن نہیں. ایون بلوچستان, یہ سر بہت, بلوچستان اور کے پی دونوں کا یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اللہ خیر کرے, مطلب ہم تو, میں نے کہا کہ ہمارے جو وسائل ہے وہ تو حاضر ہیں, اس میں ہم کوئی کمپرومائز. آج وزیر اعلیٰ نے خود کہا ادھر جا کے بیٹھ کے کہ بھائی میرے پاس جو ہے وہ میں دوں گا. لیکن اس وقت جو میں ایک گزارش کروں گا اپنے باقی اداروں سے بھی, کم از کم ہیلی کاپٹر وغیرہ پرووائڈ کر دے, تاکہ جہاں ہم رسائی نہیں ہو رہی ہے, فوڈ کی کمی آ رہی ہے, وہ فوڈ ہم پہنچا سکیں. یہ کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہیلی کاپٹر ہے, کیونکہ وفاق ہمیں ساتھ نہیں دے رہا ہے ہمارا. تو میں یہ اپیل کروں گا ہیلی سروس چاہیے جی, ہیلی سروس چاہیے اس کے ناطے, یہ نوٹ کر لیں, ہیلی سروس چاہیے. بالکل یہی سوال آپ کے لیے بھی فرق کے ٹائم فریم اور مختلف جگہوں کے اوپر موسم کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. تو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس قسم کے آپ نے کہا کہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل. اب دیکھیں سردیوں کا جیسے ہی موسم شروع ہوگا تو برف باری بھی شروع ہو جائے گی. ہمارے علاقوں میں بھی جب اگر آپ زیارت کی طرف چلے جائیں, یا کلات ہے, خزدار ہے, یہ علاقے ہیں, برف باری شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس بھی ٹائم کم ہے. ریہیبلیٹیشن کے جو پروسیس ہے, اب جس طرح سروے ہو رہا ہے اور فائنل اسیسمنٹ سامنے آئے گی کہ کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں تخمینہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے انٹرنیشنل ہماری جتنی بھی NGOs ہیں یا UN ایجنسیز ہیں, ان سے ہم جب رابطہ کر رہے ہیں, دے آر دیئر فار آر سپورٹ, فار آر ہیلپ, بٹ دے نیڈ کہ اسیسمنٹ رپورٹ ہمیں فائنل دے دیں, تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہمیں کن کن سیکٹرز میں کام کرنا ہے اور کیا کیا کام کرنا ہے. اور آف کورس کہ ہمارے پاس بھی ٹائم یہ ہے کہ لمیٹڈ ٹائم ہے, پھر سردیاں شروع ہو جائیں گی, مسائل زیادہ شروع ہو جائیں گے. تو لیکن پھر بھی میں یہی آپ کو کہوں گی کہ بلوچستان کو ذرا مختلف انداز سے آپ دیکھیں, کیونکہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ باقی صوبوں سے مختلف ہیں. جی, پنجاب کے اندر ٹائم فریم آپ کے خیال میں کیا ہے, یا از اٹ ٹو ارلی؟ طلعت, I think it's too early to really be saying something.
جس طرح کے وہاں پہ ہمارے بھی جو کوہ سلیمان کی رینج ہے اسی طرح بلوچستان کی طرح ہوا ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح برف باری شروع ہو جائے گی، وہاں پہ بھی اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ جہاں تک انٹرنیشنل ڈونرز کی بات ہے، جہاں تک مجھے علم ہے، میرا تجربہ، تو انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اکنامک افیئرز ڈویژن کے تھرو وہ لوگ کمیونیٹ کرتے ہیں۔ اگر میں ایز اے پنجاب منسٹر ان کو لکھوں گا تو وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ سو انٹرنیشنل ڈونرز کی کسی کے ساتھ ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ایسے نہیں رابطہ ہوا، بیکاز طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اکنامک افیئرز ڈویژن کے ساتھ وہ لوگ ڈیل کر کے وہ آتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے اپنے لوگوں کا تعلق ہے، ہم لوگ ہمارے جو چیمبرز آف کامرسز ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، ایپٹما ہے، شوگر مل والے ہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، بینک آف پنجاب ہے، بینک مطلب خیبر پختونخوا بینک آف خیبر ہے، ان لوگوں کو ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کرے۔ وہ جو پھر جو ٹریڈیشنل وہ ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین اپنی تنخواہ کا حصہ دے دیتے ہیں، کیبنٹ اپنی تنخواہ کا حصہ دے دیتی ہے، لیکن وہ آف دی اماؤنٹ ریکوائرڈ وڈ بی لائک پینٹس، کوئی لیکن یہ سمبولک چیزیں ہیں، وہ سمبولک چیزیں جو ہیں ہو گئی ہیں، اور ہوپ فلی ہم لوگ ہمیں میری کوشش یہ ہوگی، میں آپ کے میرے شاید بہت سارے کلیگ، ہم لوگ جو ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں بجٹ میں سے، ان کو ہمیں ری ایلوکیٹ کر کے ریہیبلیٹیشن پہ لانے کی ضرورت ہے۔ آج کہیں کی سڑک اگر نہیں بنے گی اور کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا تو میرے خیال میں وہ جان بچانا زیادہ رادر دین کہ وہ ٹپیکل جو ڈیولپمنٹ ہماری تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سیلاب جو ہے ایک آفت عظیم ہے، اور یہ آفت دنوں میں جانے کی نہیں ہے، مہینوں میں بھی جانے کی نہیں ہے۔ اس کی جو تباہی ہے، اس کے اثرات ہم سب کی زندگیوں کے اوپر ایک جیسے اگر مرتب نہیں بھی ہوئے تو پھر بھی مرتب ہوں گے، اور تمام کے تمام اثرات منفی ہی ہوں گے۔ جن لوگوں کو براہ راست اس سیلاب نے متاثر کیا ہے، ان کی ضرورت امیڈیٹ ہے۔ جو حکومتیں کام کر سکتی ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، جو این جی اوز کام کر رہی ہیں ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور مزید ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈونیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بنیادی بات اس پروگرام سے ہمیں سمجھ آئی وہ یہ کہ جب تک تمام صوبائی حکومتوں نے مل کر کوارڈینیٹ کر کے اس سیلاب کی آفت سے بچنے کی کوشش نہیں کی، تو ان لوگوں کو جن کو ریلیف چاہیے بہت دیر کے بعد ریلیف ملے گی، جو سیلاب سے بڑھ کے زیادہ ٹریجک ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ ان سب کو حفاظت میں رکھے جن کو سیلاب نے متاثر کیا، اور ان کی زندگیاں بہرحال بچائیں، اگرچہ بہت بڑی تبدیلیاں آئیں ان کی زندگی میں۔ اور جن لوگوں کو سیلاب نے ٹچ نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جی بھر کر ڈونیٹ کریں جن کو ان کی مدد کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔